वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इकरारुल हसन हमारे साथ, ARY के बड़े जाने माने एंकर हैं और स्टिंग ऑपरेशंस भी करते हैं। आज की मेन जो डिस्कशन है इन्हीं के साथ है, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात हो जाए इस्लामाबाद में होने वाले एक वाक़े की। जब साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी जो कि वकील भी हैं, वो आज इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत के अहाते में दाखिल होने के लिए आए तो उन्हें एक पुलिस वाले ने रोका तलाशी लेने के लिए, जिस पे उन्होंने उन्हें धक्का दिया और उसके बाद उनके गार्ड ने उस पुलिस वाले को थप्पड़ भी मारे। जब ये खबर सामने आई तो नैयर बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की और जिसके बायस जो है मेरे गार्ड ने उसे थप्पड़ मारा। इसका मतलब ये है कि नैयर बुखारी साहब का कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमने CCTV फुटेज दिखाई आपको और अभी भी दिखा रहे हैं कि जिसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि जब वो आए और पुलिस वाले ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने न सिर्फ नैयर बुखारी ने उनको धक्का दिया बल्कि उसके बाद गार्ड जो है उनका उस पुलिस वाले पर पिल पड़ा। तो वसा साहब क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे। ये हमारा एक कल्चर है कि ज़रा सी भी अगर पावर हो तो उसे दिखाने का जी चाहता है, और वो तो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं और बहुत बड़ी शख्सियत भी हैं, कानून भी जानते हैं, वकील भी हैं। तो उनसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि ही कैन गेट अवे विद दिस। और वही मसला है कि वो जो हमारे अंदर है ना जीन्स में, ओए तेनू नहीं पता मैं कौन, हाँ, उसका नतीजा ये होता है कि जो पुलिस वाले हैं या सादा कपड़ों वाले, उन बेचारों की तो ये ड्यूटी होती है कि वो तलाशी वलाशी लें, लेकिन जब बार बार उनके साथ ये वाक़यात होते हैं वो कहते हैं अच्छा यार लानत भेजो, फिर वो जो हैं वो सहल हो हैं और उसके बाद फिर ट्रेजेडी होती है। तो होता है अच्छा इसकी तहकीकात हो रही हैं, पुलिस ने घेरे में ले लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली गई, ये सब प्रोसीजर होता है, लेकिन ये भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ओए तेनू नहीं पता मैं कौन। हाँ बिल्कुल, और SOPs की वायलेशन बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है। लेकिन इस वाक़े के बाद कम अज़ कम पुलिस ने वहाँ पे एहतजाज किया, उन्होंने ड्यूटी देने, केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? केस पुलिस ने किया है नैयर बुखारी पे जी, नैयर बुखारी पे हुआ है। और ज़ाहिर है वो वकील हैं वो और साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, तो वकीलों और साबिक चेयरमैन सेनेट के लिए केस सिर्फ दर्ज ही होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल पुलिस का एक दफ़ा फिर हम बार बार अपनी जगह कहते हैं कि किसी भी महज़्ज़ब माशरे में उस्ताद और पुलिस की बहुत इज़्ज़त होती है, और अगर कौमी सतह के लीडर उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आम आदमी उनकी कैसे इज्जत करे? आप अमेरिका या बरतानिया में तो नहीं रहे, आप इसकी बातों से लग रहा है। सर वक्ती तौर पे गया था, लेकिन फिर भी महज़्ज़ब माशरे से मुराद ये कि हमने भी कभी महज़्ज़ब बनना है या सिर्फ जंगल का कानून ही चलता रहेगा? आगे चलें। चलिए, अब आप भोले मत कह दीजिएगा। लेकिन आज के हमने जो बात करनी थी, चौधरी निसार वज़ीर दाखिला, बहुत शौक़ है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टिकर या प्रेस रिलीज़ आ जाती है तो तमाम सहाफ़ी ये सोच के जाते हैं कि कम अज़ कम 1 घंटा तो गया और उसमें कोई काम की बात होगी या नहीं। मैं सीरियसली चौधरी निसार से कहता हूँ कि वो ये छोड़ के एक एंकर बन जाए, 1 घंटा आपका बड़ा ज़बरदस्त निकल जाएगा। और मोनोलॉग जिस तरह वो देते हैं, आज उन्होंने बात की पनामा लीक्स पे। मुझे नहीं पता कि वज़ीर दाखिला का पनामा लीक से क्या ताल्लुक़ है, या कोई वो ऐसा पनामा के साथ कोई वो ट्रीटी साइन करने वाले हैं कि जिससे कोई एक्सेस मिलेगी पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स को। उन्होंने बात वैसे की क्या? सर यही 2 घंटे थे आज वो अपने साथ वज़ीर क़ानून को भी लेके आए हुए थे, जाहिद हामिद साहब, जिन्होंने साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ को भी बड़े मुफीद मशवरे दिए थे। तो उन्होंने कहा ये अपोजिशन की TOR जो है ना, इसमें कुछ नहीं है, और मैं तो पहले ही कह रहा था। और उन्होंने दोबारा से अपनी वो जो कहानी है कि तमाम जजेस से हमने जाने माने जितने अच्छी शोहरत रखने वाले जजेस थे साबिक, उनसे चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का, ये पहले भी कह चुके हैं। लेकिन वही बात है ना, टॉक शोज में भी तो यही होता है। अच्छा जी, सीधी बात ये है, मेरी जो झटकी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि नवाज शरीफ हुकूमत खुशकिस्मत है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि रमज़ान शरीफ जून के पहले हफ्ते में शुरू होने वाले हैं और फिर 10-11 जुलाई को ईद होगी और उसके बाद मानसून का मौसम शुरू हो जाएगा
اور پھر کون چیف آ رہا ہے نیا چیف, اس کی چیمیں گوئی ہیں اور میڈیا کو وہ بخار ہو جائے گا. اب یہ جو رمضان اور مونسون کا جو سلسلہ آیا ہے, اس میں اگر فرض کریں کہ کوئی دھرنا ٹائپ ایڈونچر ہوتا ہے تو وہ کیسے سسٹین ہوگا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 12 دن ہو گئے ہیں ٹی او آر کے بارے میں سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کیے ہوئے. سپریم کورٹ نے اب تک فارملی اس پہ غور کرنا شروع نہیں کیا ہے. آج میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ابھی اس پروگرام سے پہلے ٹی وی پہ, انور منصور خان صاحب ہیں, سابق اٹارنی جنرل. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں عدالت سپریم کورٹ, ان کی آبزرویشن تھی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ, اس لیے کہ جس طرح کا انہیں ٹی او آر تھمایا گیا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ 17 چیف جسٹس اور بدلیں گے تب کہیں جا کے وہ رپورٹ مکمل ہوگی. اور معاملہ چونکہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے, اور پچھلا جو کمیشن بنا تھا دھاندلی کمیشن, اس کی جتنی توقیر کی سیاسی جماعتوں نے, اس کے بعد سپریم کورٹ کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل مچھلی بازار میں کودنے کی کوشش کرے. یہ ان اب ٹرک کی بتی ہے تو مجھے بھی ٹی او آر سے لگ رہا ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹرک آن ٹی دا فار رن. ٹرک, ہاں, ٹرک آن دا رن, جس کے پیچھے پیچھے پہ سارے بھاگیں گے. اور مجھے تو ٹاک شوز میں بڑا جو دیکھنے کو ملتا ہے, ایک دن ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے یہ ٹی او آرز دے دیے, اب حکومت کیا کہے گی. اس سے اگلے دن یہ ہوتا ہے حکومت نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے, اب اپوزیشن کیا کہے گی. یہ پنگ پونگ جو ہے نا, یہ گزشتہ کوئی 2 ہفتے سے چل رہی ہے. لیکن ابھی تو فلم چلنی ہے نا رمضان تک, اس سے پہلے اگر کوئی بڑا مسئلہ نہیں آتا تو پھر یہی فلم چلنی ہے. رمضان میں پھر یہ ہو جائے گا, کیونکہ سیاسی سرگرمی جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی, تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, اور ساری جو سرگرمی ہے وہ افطار پارٹیوں پہ شروع ہو جائے گی. تو میرے خیال میں وہاں تک جائے گا. جیسے وہ اکثر ہم افغانستان میں نہیں دیکھتے, اسپرنگ اوفینسو ہوتا ہے یا ونٹر میں اتنا نہیں ہوتا ہے, تو وہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہی بات ہے آپ کی کہ 2018 تک ہم کھینچتے کھانچتے جو ہے نا پہنچ جائیں گے. دیکھیں دونوں کو سامان بیچنا ہے, ہاں, دونوں کو دکان چلانی ہے, دونوں کو ہم جیسے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے تاکہ ہمارا بھی کاروبار چلتا رہے. آخر ہم بھی کسی چینل کے ملازم ہیں, تو یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہم وقفہ لے لیں گے. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ, جیسے ہم نے پہلے انٹروڈیوس کرا دیا, اقرار الحسن موجود ہیں. سرعام پروگرام کرتے ہیں, بڑا پاپولر پروگرام ہے, اور انہوں نے کافی اس میں اسٹنگ آپریشنز بھی کیے ہیں, بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس بھی پھیلی ہے. لیکن گزشتہ ہفتے ایک پروگرام ہوا اقرار آپ کا, جس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ صحافیوں میں بھی شروع ہو گئی کہ آپ نے جو ہے ایک سٹنگ آپریشن کیا سندھ اسمبلی میں, اور وہاں ایونچولی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھی وہاں پر ایک گن نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے سیکیورٹی لیبس کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ گن ہم لے کر کے آئے. وہ گن خالی تھی اور وہ بہرحال اسپیکر صاحب کو دی گئی. اس کے بعد آپ پہ اور آپ کے ساتھی پہ کیس بن گیا. تو ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ آپریشن کیوں کیا. تو ظاہر ہے کوئی بھی سٹنگ آپریشن ہوتا ہے تو کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ یار میں ایسے کرنے جا رہا ہوں, اس کی کوئی وجہ. تو گزشتہ 6 مہینے میں آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہوا تھا سندھ اسمبلی میں, کوئی چھری لے کے گھس گیا تھا یا کوئی گن لے کے یا کوئی توپ شوپ لے کے گھس گیا تھا کہ وچ پرومپٹڈ یو ٹو چیک کہ بھئی ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ذرا چیک کر لی جائے؟ جی ضرور. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا وضاحت کا, اور عقیدت مندی کا سا رشتہ ہے آپ سے, زرار صاحب سے اور وسط اللہ خان صاحب سے, اور ہم گھنٹوں سر دھنتے ہیں تحریریں پڑھ کے وسط اللہ خان صاحب کی. تو مجھے لگتا تھا کہ آپ کو کم از کم کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, چونکہ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا اس کی وہ بنیاد یہ تھی کہ شاید میں اپنے چہرے کا استعمال کرتے ہوئے بطور ایک اینکر جو لوگ مجھے عزت اور احترام دیتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے اندر گھس گیا, اور اس پر ظاہر پورا 35 منٹ کا پروگرام تھا. تو مجھے لگا کہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ جو پولیس نے کیس درج کیا نا اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اقرار فورسڈ ہز وے انٹو دی اسمبلی. جی, لیکن ہمارا فرض ہے کہ اس پہ تحقیق کر لیں, جان لیں کہ واقعی جو حکومت کا موقف ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. لیکن شاید پولیس کا جی دونوں کا ایک ہی موقف تھا, ظاہر وہی کی پیج پر تھے, شاید ایسا نہیں ہوا اس کیس میں. تو مجھے تھوڑا سا دکھ بھی تھا, اور چونکہ ہم آپ سے سیکھتے بھی ہیں تو میرا یہ خیال تھا کہ میں آؤں بھی, اپنا موقف بھی, اور اگر اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں غلط ہوں تو میں اس کی اصلاح بھی ضرور کروں. آپ نے پوچھا کہ سندھ اسمبلی کیوں,
اب سوال یہ کہ ایک صوبے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پروگرام کرنا ہے، میں کسی اسپتال میں پسٹل لے کر چلا جاؤں گا تو شاید کوئی چونکے گا نہیں، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی کہ کچھ نہیں ہوگا. میں کسی اسکول کے اندر پسٹل لے کے یا میرا نمائندہ چلا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بظاہر ان سب جگہوں کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. کسی شاپنگ مال میں چلا جاتا ہوں تو شاید تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ جو صوبے کا سب سے حساس ایوان ہے یا حساس جگہ ہے، جہاں وزیر اعلیٰ ہوں گے، جہاں وزیر داخلہ ہوں گے، جہاں دیگر درجنوں وزراء موجود ہو سکتے ہیں، جہاں اراکین اسمبلی موجود ہوں گے، اگر وہاں کی سیکیورٹی کو آپ چیک کرتے ہیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی جو مقامات ہیں ان کی سیکیورٹی کس انداز کی ہو سکتی ہے. ہمارے جو اسسٹنٹ پروڈیوسر بیچارے آج 4 دن کی 3 دن کی جیل کاٹ کے باہر آئے، وہ ایک روز گزر رہے تھے اسمبلی کے سامنے سے، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور بغیر کوئی گیٹ پہ ان کو چیک کیے گاڑیاں بالکل، یعنی کوئی ان کو روک نہیں رہا، پولیس والے موجود ہیں، سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں، لیکن وہ گاڑیاں اندر جا رہی ہیں. تو اس سے بیسک جو آئیڈیا تھا وہ جنریٹ ہوا کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اندر صورتحال کیا ہے. تو ہمارے نمائندے نے اسی طرح سے وہ گاڑی پہ آئے، انہوں نے پوچھا جی، انہوں نے کہا کامران گاڑی اندر لے گئے. کسی نے پوچھا، وہ واک تھرو گیٹس کو بائی پاس کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہے، اندر گاڑیاں لگاتے رہے. وہ ساری فوٹیجز میں نے آپ کو بھی دی ہیں. سیکیورٹی گارڈ سے دوستی، ایڈیشنل سیکرٹری سے مٹھائی دی، دوستی ہو گئی. تو وہاں تو ایک عجیب، یعنی ایوان کے تقدس کا اسپیکر صاحب نے کل بھی کہا، تو اینٹ اور گارے کی عمارتوں کا تقدس تو نہیں ہوا کرتا، نظم و ضبط کا تقدس ہے. وہاں پہ اگر کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں تو ان کو فالو کرنے کا تقدس ہے، جو کہ بالکل نہیں کیے جا رہے تھے. آج آپ دیکھیے یہ نیر بخاری صاحب والا معاملہ ہے، شاید یہی ہٹو بچوں کا جو ہمارا کلچر ہے، اسی کی وجہ سے یہ بیچارے گارڈز پوچھتے بھی نہیں تھے ہمارے نمائندے سے کہ بھائی تم اس کے اندر سے کیوں نہیں گزر رہے ہو، جو اسکینر قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے 6 لگے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں؟ ضرور. کراچی کی سیکیورٹی کا اس وقت ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ مطلب ہو سیکیورنگ جو ایپیکس کمیٹی بنی ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ رینجرز کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں کیوں نہیں ٹرائی کر لیا؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں ہم پسٹل لے کے نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی منہ دیکھیں، ہم اتنے بے وقوف تو ہے نہیں کہ ہم رسک لیتے کہ پسٹل لے کے جائیں گے اور پکڑے جائیں اور اس کے بعد جو ہے مقدمہ درج ہو. ہمیں وہیں اسٹنگ آپریشن کرنا تھا، یہ جہاں ہمیں اندازہ تھا کہ ہم آسانی سے اپنا راستہ اندر تک بنا لیں گے، اور ہم نے بنا لیا. یعنی جہاں کا ہمیں الہام تو نہیں ہوا تھا کہ یہاں پہ ظاہر اندر لے کے جا سکتے ہیں ویپن. اس کا مطلب ہے کہ ہر ادارہ ولنریبل ہو سکتا ہے، کوئی فول پروف نہیں ہو سکتا. درست بات ہے. تو جو ادارے سب سے زیادہ جن کو سیکیور ہونا چاہیے، آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ اس لیے کہ آپ نے پہلے سے ہی طے کر لیا کہ وہاں تو میں نہیں گھس سکتا. تو اصل ٹیسٹ تو پھر یہ ہوتا نا کہ آپ ان اداروں میں ٹرائی کرتے، بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا. یہاں تو کوئی بھی ہما شما جا سکتا ہے نا، یہ تو پبلک پلیس. جی میں عرض کرتا ہوں دو اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے، ایک تو رینجرز ہیڈ کوارٹر چونکہ مختلف ہم پروگرام کرتے رہے جس میں رینجرز کی معاونت ہمیں حاصل تھی. ابھی ہم نے ایک جعلی ڈی ایس پی کو پکڑوایا تھا. رینجرز ہیڈ کوارٹرز ہم متعدد مرتبہ جا چکے اور جا کر ہم دیکھ چکے کہ وہاں ممکن نہیں ہے کہ آپ پسٹل ساتھ لے کر جائیں. آپ کی گاڑی کی پراپر سرچ ہوتی ہے، آپ اترتے ہیں، آپ وہاں جو ریسیپشن ہے وہاں باقاعدہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایچ کیو میں کیا ممکن ہے کہ آپ جا سکیں؟ جی. کیا کامرا میں ممکن ہے کہ جا سکیں؟ اس کے باوجود سیکیورٹی لیبس اٹیک وہی ہوئے. تو پھر اگر آپ بہت ہی بڑے کروسیڈر ہیں تو پھر تو آپ کو وہ ادارے چیک کرنا چاہیے جہاں تصور نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی نیوز اپڈیٹ کی بریک لے لیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں کیونکہ کوشچن وہی رہے گا. ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. نوجوان اینکر اقرار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اتنے اسٹنگ آپریشن کیے ہیں کہ اب ہم انہیں پیار سے اسٹنگر میزائل کہہ سکتے ہیں. اچھا اقرار، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے پاکستان ریلوے میں بھی ایک اسٹنگ آپریشن کیا تھا. اسلحہ کچھ بھیجا تھا آپ نے فریٹ میں بک کرا کے، اور وہاں پنڈی غالباً لاہور بھیجا تھا، اور پھر اس پہ بھی ہاہاکار ہوئی تھی، کوئی مقدمہ وغیرہ بھی ہوا تھا آپ کا. بعد میں کیا آپ نے چیک کیا کہ آپ کی اس مہم جوئی کے بعد ریلوے میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی ہاں بالکل ہم نے چیک کیا، اور ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم فالو اپس کرتے ہیں مختلف پروگرامز کے. اور صرف ہم نے نہیں بلکہ عدالت کے اندر جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے، جب جج صاحب نے ہماری ضمانت کے وقت پوچھا کہ اس سارے معاملے سے ریلوے کو فائدہ ہوا یا ریلوے کا نقصان ہوا، تو انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی اس سے بہتر ہوا. اور چیکنگ کا نظام جو ریلوے کارگو ہے اب باقاعدہ وہ سکین ہوتا ہے، سکین ہونے کے بعد اس پر ایک سٹیکر لگتا ہے جس کی ساری ریکارڈنگز ہم نے بعد میں آن ایئر کی، اور اس کے بعد وہ سامان جو ہے. تو آج آپ اسلحہ نہیں بھیج سکتے آج کی تاریخ میں؟
ہمارا گمان ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے کریں اور کرنے کی کوشش کریں اور دکھانا چاہیں. جب یہ پستول والے صاحب اندر گئے جی سندھ اسمبلی میں جی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جہاں چاہنا بیٹھنا تھا بیٹھ گئے، وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے. سٹنگ آپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو جو آپریشن کرنے والا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یا جو استعمال ہو رہا ہے آدمی اسے پتہ ہوتا ہے. صحیح. یہ ایم پی اے اظہار الحسن صاحب نے جو اچانک اٹھ کے اعلان کیا کہ اس ہال میں کوئی اسلحے والا موجود ہے، تو یہ خبر ان تک کیسے پہنچ گئی؟ اچھا، اب یہی تو مجھے بیسکلی پرابلم. دیکھیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا اسپیکر صاحب کو مخاطب کرنے کے لیے اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. سندھ اسمبلی کے کیمرے مسلسل ریکارڈ کر رہے تھے سب کو. یہ وہ بات ہے جس کی یعنی تردید میں 1 سیکنڈ کے اندر فوٹیج آ جائے گی. میں نے کہا اسپیکر صاحب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. اسپیکر صاحب نے کہا آپ کیسے بول سکتے ہیں، یہاں منتخب اراکین کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا، آپ واپس اپنی سیٹ پہ چلے جائیں. اور میں ان کے کہنے پہ واپس اپنی سیٹ پہ آ گئے، لیکن یہ بولتے ہوئے کہ سر یہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، یہاں ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس اسلحہ موجود ہے. ریکارڈ پہ موجود ہے، یہ سب کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں. اس سارے عرصے کے دوران ان کا آپ واپس چلیں، میں کسی کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس. تو اس سے پیشتر کہ کوئی حکومتی نمائندہ یا وزیر وہاں آتا، اظہار الحسن صاحب اپنی نشست چھوڑ کر میرے پاس آئے. یہ سب دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا معاملہ ہے. میں نے ان سے کہا جی یہ ہے، ہم نے اس طرح سے ایک سٹنگ آپریشن کیا. ایک صاحب ہماری ٹیم کے رکنی ہیں، ان کے پاس یہ اسلحہ موجود ہے. یہ سب آن ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے. مجھے یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ جوڑا جا رہا تھا کہ شاید خواجہ صاحب نے کچھ مدد کی ہے. ان کو میرا نام ٹھیک طرح سے نہیں پتا تھا. برب کعبہ انہوں نے مجھ سے جاتے ہوئے پوچھا پورا نام اقرار الحسن ہے نا؟ میں نے کہا جی. پھر وہ واپس گئے اور جا کے انہوں نے مائک پر یہ کہا کہ جی یہ زیادہ ہو گئی ویسے خواجہ صاحب نے آپ کو. میں ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر سے کہہ رہا ہوں، یہ ان کی یہ تو زیادہ، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں جتنے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا دوبارہ سے کہ بھائی یہ، تو مائک پہ جا کے انہوں نے دوبارہ سے یہ ساری تفصیل بتائی کہ یہ اقرار ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ویپن ہے، اور اس کے بعد سارا معاملہ، جس سے شاید حکومتی جو بینچز ہیں ان کو بھی تاثر ملا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی ہم نے ہنگامہ. اچھا، جو صحافی کوریج کر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے جو ریگولر رپورٹر ہیں، وہ کیا اس سٹنگ آپریشن خوش ہیں؟ جی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو مختلف گیلریز مخصوص ہیں صحافیوں کے لیے، وہاں کوئی بھی کسی بھی چیز کا پالن نہیں کر رہا تھا. جس کا جی چاہتا تھا وہ جہاں چلا جاتا تھا. میں نے آپ کو جو فوٹیج دی ہے اس کے اندر بھی جو ہمارا نمائندہ ہے وہ جو وہاں پہ سیکیورٹی چیکس کے لیے گیٹس لگائے گئے ہیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے گزارا. صحافی خوش کیوں نہیں ہے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اس لیے کہ وہ جہاں جی چاہتا تھا چلے جاتے تھے. وزراء سے ان کے روابط تھے، وہاں پارلیمنٹرین سے بڑے آسانی سے آرام سے ملتے تھے. یہ تو پروفیشن. لیکن جب آپ کو پریس گیلری کا پاس ایشو کیا گیا ہے تو اصولی طور پر تو آپ کو پریس گیلری تک جانا چاہیے. نہیں، اٹس ڈفرینٹ، کیونکہ میں پارلیمنٹ کور کرتا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ وہ ہاؤس کا پاس ہوتا ہے اور وہ چیک اس وقت ہوتا ہے جب آپ ہاؤس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور پہلی انٹری پہ آپ وہ دکھا دیتے ہیں اینڈ دین یو کین گو ٹو سم. اگر کسی منسٹر سے آپ کو خبر لینی ہے تو اس کے چیمبر میں چلے جاؤ. اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے اونلی ممبرس کا، اور وہ فوٹیج کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ممبرز جا سکتے ہیں اس دروازے سے آگے. وہ یہ صحافیوں نہیں، آپ وزٹرز گیلری کی بات کر رہے ہو. میں پریس، آپ نے ابھی پریس گیلری کی بات کی. دیکھیں اسمبلی کے احاطے میں اب ظاہر ہے کہ صحافیوں کو آئی ایم شیور کہ اکثریت ان کو برا بھلا ہی کہہ رہی ہوگی. جی کہہ رہی ہے، میں تو بالکل تسلیم کرتا ہوں اس کو جو کور کرنے والے صحافی. تو سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی جو آپ نے اجیرن کی جی تو اس کے بعد اس طرح تو پھر کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے میری رہنمائی کریں کہ اس طرح تو پھر ہم کسی نہ کسی چیز سے. اچھا میں کروں رہنمائی؟ جی کیا کیا جا سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپریشن کس طرح سے کیا جا سکتا تھا. میرے خیال میں بیسک پریمس تھوڑا سا اس میں غلط اس لیے تھا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری رینجرز کی تھی نا. اگین یو کوڈ ہیو ٹرائیڈ دیئر. رینجرز ظاہر ہے آئی ایم شیور اسمبلی میں بھی آپ پہلے بھی گئے ہوں گے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا ایک چیز. اگین جو وسعت کی بات ہے کہ جہاں جو جگہ ٹارگٹ ہوئی ہیں، جو بھی صحافی ہے نا وہ کسی معلومات یا کسی ہیپننگ کو فالو اپ کرنے کے لیے اس چیز کو وہ کرتا ہے. مطلب ہم بعض اوقات اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ مچھلی پکڑنے کی طرح ڈنڈی ڈال کے نہیں بیٹھ جاتے. وی ایکچولی ہیو انفارمیشن پریسائز. مطلب دیکھنے میں بہت سی چیزیں آپ کو لگتی ہوں گی نا. جیسے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے، وہاں تو اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے. مثلا ISI کے آفس پہ حملہ ہو گیا تھا اور راول پنڈی میں، اور اس کے علاوہ بہت جگہ GHQ میں ہو گیا. اب وہاں جہاں سے فرنٹ سے ہی اتنی سیکیورٹی ہے. میرا اگین بیسک کوشچن یہ ہے کہ جو آج تک 30 سال میں نہیں ہوا اسمبلی میں کچھ بھی ایسا کہ کوئی گن لے کے گھس گیا ہو، یا اگر صحافی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پستولیں لہراتے ہوئے نہیں گھوم رہے، وہ تو قلم لے کر کے جا رہے. تو واٹ پرومپٹڈ یو، مطلب اس یہ ایک بڑا اعتراض یہ آتا ہے کہ سافٹر بیلی پہ
بہت زیادہ آسان ہوتا ہے دیکھیں ایسا یہ پروگرام بالکل وہی آرگومنٹ ہے معذرت کے ساتھ کہ جب ہم کسی گٹکے والی فیکٹری پہ جاتے ہیں اسے بند کروانے کے لیے تو کہتا ہے بھائی جان آپ ہیروئن والے کو کیوں نہیں پکڑتے، فلاں آدمی چرس بیچ رہا ہے اس کے پاس تو جاتا نہیں، آپ میرے پاس آ گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ اسٹنگ آپریشن پلان کیا اس وقت میں اس سے پیشتر سندھ اسمبلی، جس طرح میں نے بتایا آپ کو تفصیل سے کہ ہمارے نمائندے اس کے باہر دیکھ چکے تھے کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے وہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں متعدد مرتبہ جا چکا۔ میں نے ان کو میسج کیا کہ جی پہلے تو میں کال کرتا رہا، انہوں نے پک نہیں کی، اور میرے پاس ریکارڈ اگر آپ کہیں گے تو میں بریک میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ جس دن ہم نے پہلی بار ہمارا نمائندہ ویپن لے کے اندر گیا، یہ پہلی بار نہیں تھا 29 اپریل کو کہ ہمارا نمائندہ اندر گیا، 26 اپریل کو بھی، اور اس کی ریکارڈنگز میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ اس دن قائم مقام اسپیکر شیلا رضا تھی، میں نے ان کو یہ فون کرتا رہا، پھر میسج چھوڑا اپنے نام اور اپنے ادارے کے اس کے ساتھ، تو ان کا جواب تھا کویسچن مارک، جس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بہت ہی اہم اور ارجنٹ معاملے پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آج تک موصوفہ کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ میسیجز میرے پاس محفوظ ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو ہم بتائیں جا کے، اور پھر وہ جس انداز میں کہیں، وہ خود چل کے ہال کے اندر جا کے دیکھنا چاہیں، وہ جس طرح سے بھی، تو یعنی اس وقت 29 اپریل تک ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ دورانی صاحب واپس 26 اپریل کو بھی آپ اسلحہ جی اس کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، اندر جا چکا تھا ہمارا نمائندہ شیلا رضا صاحبہ کے علم میں لانے نمائندہ اسلحے کے ساتھ گیا تھا۔ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے تو ہم نے دو باتیں آپ نے ایک پولیس والے کو دکھایا جس کو پرفیوم کی بوتل دے رہے ہیں، جو بھی گارڈ تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یار خدا کے لیے مطلب ایک منت سماجت کے انداز میں کہ ہمیں دکھا دو، میں نے آج تک اسمبلی میں وہ نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس والے کو وہ 2 بوتلیں پرفیوم دے کے کہا جائے کہ مجھے پستول لے جانے دو تو وہ لے جانے دے گا؟ قطعاً نہیں، یقیناً نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں جو صحافیوں کا اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے یا آپ کے پارلیمنٹری رپورٹر نے کہیں نہ کہیں اپنا کلاؤٹ یوز کیا ہے ٹو میک دس ہیپن، اور کچھ جو زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز آف دا سیک آف ریٹنگز یو نو دیز تھنگز آر ڈن۔ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور دیکھیں مجھے اس پہ بھی توقع ہے کہ اب آپ آج پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کہ اگر آپ نے 35 منٹ 41 سیکنڈ کا ایک پروگرام صرف اس بنیاد پر کیا ہے کہ ایک اینکر نے اپنی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلحہ اندر لے گیا، اسے اسٹنگ آپریشن نہیں کہا جاتا، آپ کا یہ موقف تھا اس پروگرام کے اندر۔ تو اب آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کہ میں اس بندے کے 25 منٹ بعد اسمبلی کے اس ہال میں داخل ہوا ہوں جہاں وہ آلریڈی اسلحہ لے کر جا چکا تھا، لیکن ایوان کے اندر تو آپ پراؤڈلی پریزنٹ کر رہے تھے نا کہ جناب یہ دیکھیں، اور آپ نکالیں ذرا پستول، اور نیفے میں سے پستول نکالی۔ تو میں ایک اینکر کا کردار ادا کر رہا تھا اس سٹنگ آپریشن میں یوز ہونے والے وہ ایوان ہے نا، ایوان ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگلا منصوبہ کہاں پہ؟ ڈان کا آفس۔ ڈان کا آفس، وہ تو آپ آگے ویسے بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں تو کوئی تلاشی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، میں پھر وہ اسی سوال پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کراچی میں کوئی 1500 صحافی تو ہوں گے یا کیمرہ پرسنز ہوں گے، ان میں سے 100-150 کا تعلق اسمبلی سے بھی ہوگا۔ جی کسی ایک نے یا 2 نے یا 10 نے کہا واہ اقرار الحسن کیا تم نے زبردست کیا ہے اور اب لوگ سیدھے ہو جائیں گے؟ بہت لوگ۔ اچھا بہت لوگ، کوئی پی ایف یو جے، کوئی پریس کلب، کوئی کے یو جے، کوئی کسی، میں تو ان میں سے کسی کا ممبر نہیں ہوں، اون نہیں کرتا کوئی پلے کارڈ۔ اور اس کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں، آزاد کشمیر میں اور خبریں آتی نہیں، صرف کراچی میں پرابلم تھا نا بنیادی طور پر۔ اب آپ بالکل ایمانداری سے ہم بات کریں گے، جتنے لوگ سندھ اسمبلی کو کور کرتے ہیں ان میں سے بیشتر ہم سب پہ الزام نہیں لگاتے، کیا یہ نہیں ہوتا کہ وزراء سے ذاتی دوستیاں، ٹھیک ہے ایک صحافی کا کام ہے ظاہر خبر نکالنے کے لیے آپ کو کس حد تک جانا ہے، لیکن آپ پھر میں اب کیا کہوں کہ کیا ہم ایسے صحافیوں کو نہیں جانتے جو ہزاروں روپے کی تنخواہ پاتے ہیں اور ہر دوسرے مہینے یورپ کے دورے پر ہوتے ہیں؟ میں لاہور نہیں جا سکتا لاکھوں کی تنخواہ پانے کے باوجود۔ اسمبلی رپورٹنگ کی ہے؟ جی نہیں بالکل نہیں۔ اور آپ کبھی اسمبلی اس سے پہلے گئے تھے؟ جی سندھ اسمبلی تو نہیں جانا ہوا، نہیں جانا ہوا، اور اب بالکل ہی نہیں جانا ہوگا ظاہر اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں بچتی۔ ظاہر ہے آپ کو کسی نہ کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا وہاں، کوئی رپورٹر تھا؟ جی نہیں بالکل فیسیلیٹیٹ تو آپ تب کریں جب ہمارا ایک میں تو پھر چلیں جانا پہچانا، جب میرا نمائندہ بغیر پوچھ گچھ کیے ایک گاڑی اندر لے جاتا ہے جہاں صرف اراکین کی گاڑیاں جانی ہیں، 6 سیکیورٹی چیکس ہیں، 6 سکینرز لگے ہیں وہاں پہ، 6 وہ واک تھرو گیٹس ہیں جو ظاہر آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں، ان بائی پاس کرتے ہوئے گزرتا ہے، ان کی فوٹیج آپ کو میں نے دی ہے۔ اب آپ خوش ہیں؟ مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے بعد سیکیورٹی انتظامات بہتر ہوئے،
سراج درانی صاحب نے کہا جی یہ مشین اب سے چلنا شروع ہو جائے گی اور اراکین جو ہیں وہ انگوٹھا اور کارڈ دکھا کے, تو بھائی وہ مشین جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے لاکھوں روپے کے لگائی گئی تھی وہ کس لیے لگائی گئی تھی, اب کیوں چلنا شروع ہوگی, وہ پہلے سے کیوں چلنا شروع نہیں ہوئی تھی. تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں تو بہت بہتر ہے. ابھی آج سندھ سیکریٹریٹ کے اندر ایک بندہ مار دیا سرکاری ملازم, پسٹل ظاہر اندر گیا, اس کا مطلب نہیں سیکھ رہے ہیں غلطیوں سے. اور مقصد قطعی طور پر یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ سندھ حکومت نااہل ہے, یعنی میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا بھی نہیں تھا کہ اراکین اسمبلی کا اس میں کوئی قصور ہو سکتا ہے یا وزراء کا, کہ وہ تو سیکیورٹی عملہ یا جو ظاہر انتظامیہ اس کا قصور تھا, اور ہم اس نیک نیتی سے گئے تھے. اور میرا یہ خیال تھا کہ 5 منٹ میں کام ختم ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا جو ظاہر ہے جو صحافیوں پر جو ان کا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, پھر اس کے بعد کنکلوڈ بھی کریں گے اس ڈیبیٹ کو. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور بیک ٹو ہم نے کنکلوڈ بھی کرنی ہے. اچھا, آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ آپ کا ساتھی گن لے کر کے جا رہا ہے اور اگر وہ لوڈڈ ہوتی اور اگر وہ کسی کو شوٹ کر دیتا تو ہم سٹنگ آپریشن کے نام پہ اس کو جسٹیفائی کرتے؟ آپ نے سنس یو سیڈ کہ آپ اس کے ساتھ نہیں گئے تھے, ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ گن لوڈڈ تھی یا خالی؟ گن تو ہم نے اسمبلی کے باہر اس کے ظاہر حوالے کی تھی, اسے بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے. اور اسمبلی کے باہر آپ ملے تھے؟ جی ہاں بالکل, اسمبلی کی بیک سائڈ پہ. اوکے, جو فوٹیج ہے کچھ یہ بھی آئی ہے کہ آپ لوگ ساتھ اندر جب پیدل گئے ہیں جی تو اس وقت یہ آدمی آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ جی نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. اوکے, جس طرح میں نے کہا کہ وہ 25 منٹ پہلے اندر جا چکا تھا, اور ظاہر ہے یہی. تو گن آپ لے کے گئے تھے؟ جی نہیں, اور وہ کیمروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب میں انٹر ہوا ہوں اس کے بعد سے میرا اس شخص کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوا جب تک کہ میں نے اسپیکر صاحب کو مخاطب نہیں کیا. آپ نے کہا کہ آپ نے گن اسمبلی کے سامنے حوالے کی, تو اسمبلی کے پریمیسز میں حوالے کی یا باہر؟ نہیں, باہر حوالے کی. ظاہر میں نے آپ سے عرض کیا کہ تب تو میں قریب پھٹکا بھی نہیں اسمبلی کے, اس لیے کہ اگر ہم اسمبلی میں داخل ہو گئے تو لازمی طور پر الرٹ ہو جائیں گے. وہ آدمی گلے کے اندر داخل ہوتا ہے, وہ گیلری میں پہنچتا ہے, اچانک کوئی کمانڈو جو ہے سادہ کپڑوں میں وہ اس کو دیکھ کے مشکوک سمجھ کے تلاشی لیتا ہے اور وہاں پولیس مقابلے میں وہ مارا جاتا ہے, تو پھر سٹنگ آپریشن کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر معاملے کے اندر اس طرح کا رسک انوالو ہے, لیکن ہم کیلکولیشن کیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہم مکمل تسلی کے بعد ہمارا نمائندہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3-4 بار ویسے مکمل سیکیورٹی کا جائزہ لے کر مختلف اجلاسوں کے اندر جا کر, ایک بار اس سے پہلے میں نے جس طرح عرض کیا 26 تاریخ کو ویپن لے جا کر تسلی کرنے کے بعد ہم نے اس سٹنگ آپریشن کو حتمی شکل دی. ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں ظاہر کو کچھ ایسا ہے نہیں جہاں آپ کو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ سٹنگ آپریشن اسی کیلیبر کا تھا جو آپ دوسرے سٹنگ آپریشن کرتے تھے, جس میں مطلب آپ نے دیکھا بعض اوقات دکھایا کہ ایسی جو ہے ملاوٹ ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے جو فور پبلک گڈ تھا, یہاں پبلک گڈ آپ کو نظر آیا, وائی پیپل وڈ بی انٹرسٹڈ ان؟ ویسے بالکل ٹھیک ہے, اس پہ مجھے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ کو زرداروں وڈیروں اور جاگیرداروں کی سیکیورٹی کی اتنی پرواہ کیوں تھی, اچھے خاصے عوامی مسائل, آپ ملاوٹ دھوکہ دہی اور اس قسم کے ایشوز پر بات کر رہے تھے. لیکن یقین کیجئے صرف نیت یہ تھی کہ جب سندھ اسمبلی جو حساس ترین اور اعلیٰ ترین ایوان ہے, اگر وہاں کی سیکیورٹی ایسی ہے تو پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہر یا باقی صوبے کی سیکیورٹی کس طرح سے ہوگی. ظاہر ہے کسی اسپتال کے اندر, پارک کے اندر یا کہیں پہ بھی ہم اس طرح کا کوئی سٹنگ آپریشن کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ تو پھر وہی ایک نیریٹو نہیں آ جاتا کہ سیاست دانوں کو یا ان کو ایکسپوز کرنا اس ملک میں بہت آسان ہے, اس لیے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو, اس لیے کہ ہمارا براہ راست رابطہ ہے ان سے, توقعات زیادہ ہیں ان سے. تو جرنلسٹ تو ووٹ نہیں دیتا نا, صحافی کے گھر اور ان کے جو ہال ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. آپ یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. سر نہیں ہونے چاہیے نا, اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنی ایک لیڈر کو شہید کروا چکے ایسی دہشت گردی کے ہاتھوں, اور جن کے فول پروف ہونے چاہیے ان کے فول پروف نہیں ہے, لیکن آپ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کریں. ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ جرات. اگر مجھے اندازہ ہوگا کہ میں کہیں جا سکتا ہوں, یہ تو بے وقوفی ہوگی کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے روک لیا جائے گا, وہاں پہ سکینرز موجود ہیں, اور پھر اس کے باوجود میں گھسنے کی کوشش کروں. ظاہر میں اسی چیز کو ایکسپوز کروں گا جس کے اندر خامی موجود ہوگی, جہاں وہ خامی تھی اور ہم اندر جانے میں کامیاب ہو گئے. دیٹ از دی آرگیومنٹ کہ جہاں خامی ہمیں نظر آ گئی, وہی اسی کی تو نشاندہی کریں گے. نا, جہاں خامی ہو گئی, جہاں حملے ہو گئے, وہ جگہ ولنریبل نہیں ہے جہاں آج تک ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں, آج کی بات کر رہے ہیں نا بھائی. تو صحافی جو نا کسی واقعی یا انفارمیشن کی بنا پہ آپ اور میں آج بیٹھ کے اگر مشورہ پلان کریں گے کہ ہمیں یہ کام کرنے جانا ہے تو ہم آج کے تناظر میں دیکھیں گے نا, آپ اور میں آج یہ سوچیں گے. جی لیکن آج آپ سوچیں گے جس اسمبلی پہ زندگی میں کبھی حملہ نہیں ہوا, آپ نے اس کی سیکیورٹی تو چیک کر لی, لیکن جن انسٹالیشنز پہ حملے ہو چکے ہیں
اس کے بعد آپ نے ان کی سیکیورٹی چیک کرنے کی ضرورت نہیں کی کہ دیکھیں کہ یہ ٹیسٹ کریں کہ ہم جب وہاں گئے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ یہاں ویپن نہیں لے کے آ سکتے اور کیا حملہ ہونے کے بعد سیکیورٹی چیک کی جائے. آپ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ آسان اس کے لیے تیار تھے. جی بالکل, اور اس کے لیے ساتھ کوریج جہاں خامی موجود ہوگی میں اس کی نشاندہی کروں گا. کتنی بڑی ویسے جی ریٹنگ بے پناہ آئی ہوگی. ابھی تو خیر پروگرام آن ایئر ہی نہیں ہوا, لیکن ریٹنگ اس سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میرا یہ خیال تھا, پھر آپ تسلیم کیجئے اس بات کو یا نہیں, کہ میں جب جاؤں گا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہم پہ نہ تو ایف آئی آر ہوگی نہ کوئی ایسا, یقیناً وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے اور سیکیورٹی عملے کے حوالے سے انکوائری کا آغاز ہوگا. مجھے تو یہ فکر تھی کہ پروگرام کے 35 منٹ بھی پورے نہیں ہوں گے. ریٹنگ تو سوچ کے جانا بڑی دور کی بات تھی, ہم تو اس نیت کے ساتھ اسمبلی کے اندر گئے تھے. اچھا, اور آپ بھی بتائیے. many questions are left unanswered, کیونکہ صحافیوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی انفارمیشن کی بنا پر جاتے ہیں, ایزمپشن کی بنا پر نہیں جاتے. تو اگین بیسک کوشچن وہی رہے گا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کہیں رشوت چل رہی ہے, میں اس کو چھوڑ کے ایک چلا جاؤں کہیں پہ اور اس کو کہوں 500 روپے یوں لے کر کے گھوموں گے, کسی کو چاہیے کہ نہیں چاہیے, اور کوئی لے لے تو میں کہوں یہ دیکھو یہاں تو رشوت چل رہی ہے. دس از صحافی سٹوری رپورٹ کرتا ہے یا صحافی خود سے کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اب خودکش حملہ ہو جاتا. چلو بہتر سٹنگ آپریشن تھا ایک لحاظ سے, شکریہ. اس کا لیول سٹنگ آپریشن کے نام پہ اتنا گر چکا ہے کہ اب ایک گدھا آپ 2 ہیروئنچیوں کو دیتے ہیں سوزوکی میں لوڈ کر کے, اور جا کے کہتے ہیں یار تجھے اس پہ چھری پھیرنی ہے اور میں اسے شوٹ کروں گا, اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیے گدھے کا گوشت بک رہا ہے. یہ بھی سٹنگ آپریشن کے نام پہ بک رہا ہے. تو کوئی تو کرائیٹیریا ہوتا ہوگا یار. تہلکا آپ لوگوں نے طے کرنا ہے. تہلکا کے سٹنگ آپریشن دیکھ لو, پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو لنڈن میں سٹنگ آپریشن ہوا تھا اس سے دیکھ لو, اور باقی جو امریکہ میں ہوتے رہتے ہیں, کیا ان کے ادب آداب ہوتے ہیں, کیا ان کا کوئی پیرامیٹر دائرہ کار ہوتا ہے, وہ کم از کم دیکھ لیں. ہر چیز تو سٹنگ آپریشن نہیں ہو سکتی. اسمبلی کے اجلاس میں کہ کیا ادب آداب ہم نے جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھے, آپ بتائیے. دیکھیں سر, آپ کا بنیادی الزام رسول اللہ خان صاحب, آپ کا بنیادی الزام یہ تھا کہ آپ بطور اقرار الحسن جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کے اندر گئے. 35 منٹ کا پورا پروگرام سر اسی بنیاد پہ تھا کہ آپ نے اینکر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. سٹنگ آپریشن میں آپ اپنی آئیڈینٹی کو کنسیل کرتے ہوئے سٹنگ آپریشن کرتے ہیں, اور اسی پر مکمل کلاس لی گئی ہماری. لیکن آخر میں اب جب یہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں تو کم از کم ایک معذرت تو بنتی ہے. اقرار الحسن ہر جگہ نظر آ رہا ہے. جی ہاں, لیکن ویپن لے کے تو میں اندر نہیں گیا ہوں نا سر. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ہاؤس کا تو استحقاق مشروع کر کے آپ وہاں گئے, آپ نے ان سے کہا کہ سٹنگ آپریشن کی بنیاد تھی کہ ہم اسلحہ اندر لے کر جائیں گے. وہ میں نہیں لے کر گیا, وہ رپورٹر آدھا گھنٹہ پہلے ہمارا نمائندہ اندر جا چکا تھا. چلے بحث ہے, اور ظاہر ہے اقرار کا اپنا ویو ہے, ہمارا اپنا ویو ہے, اور یہ بحث چلتی رہے گی صحافت میں. فی الحال اتنا ہی, کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.